बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबरता से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त जो मेरे मेहमान हैं प्रोग्राम के, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर की बाशिंदा हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख़ में पहली खातून जो एक पार्टी की सरबराह भी हैं। मेरी मुराद नबीला अरशाद एडवोकेट साहिबा है। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। नबीला साहिबा, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार आप एक सियासी पार्टी की सरबराह बनी हैं, तो ऐसे में आज़ाद कश्मीर में आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से आप अपनी पार्टी के हवाले से क्या समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आप आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक़ है, जो सियासी जमातें होती हैं और जो सियासत है, सियासत एक काम है और इंतखाबात एक सियासत का एक जुज़्व है और बड़ा इंतहाई अहम जुज़्व है। और यही वजह है कि हमारी जमात जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लेगी और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना सियासी किरदार अदा करेगी। तो क्योंकि जमहूरी तसलसल है और जमहूरी निज़ाम की को हम बेहतर करने की दिन ब दिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें और उसमें जो हमारा किरदार है बतौर एक सियासी जमात, हमें वो सब किरदार अदा करना चाहिए और हम अपना यही सोच के जो अपना कंट्रीब्यूशन है इसमें दे रहे हैं। नबीला अरशाद साहिबा, ये बताएं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, आपके लीडर थे सरदार खालिद इब्राहिम मरहूम और एक असूली सियासतदान आज़ाद कश्मीर में एक नज़रियाती तौर पर जाने और पहचाने जाते थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को आपने क्यों खैरबाद कहा? सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब ने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक जमहूरी फ़लसफ़े के ऊपर बनाई और उनका यही एक एक रीज़न्स थी कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जमहूरी जमातों के अंदर जमहूरी तरीके से फ़ैसले होने चाहिए। किसी तरह से कोई चीज़ डिक्टेटरशिप के तौर के ऊपर या कोई चीज़ डिक्टेट नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। तो आपको याद होगा कि सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब ने 1990 में जब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उसकी रीज़न यही थी कि जब गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब उस इलेक्शन में, उस वक्त की आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह थे और उन्होंने 23 नशिस्तें जीती थी। जबकि वो 23 नशिस्तें जीतने के बावजूद जो उनका प्रोरोगेटिव था कि वो बनते आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर उनको होना चाहिए था, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त जो है वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को जो है सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जगह उन्होंने मुमताज़ हुसैन राठौर साहब को नामज़द किया और यही वो बड़ी वजह बनी कि जिसकी वजह से सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब ने कहा था एक तो इससे ये कोई जमहूरी फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला चूँकि मरकज़ी एक वज़ीर-ए-आज़म ने डिक्टेट किया है और पाकिस्तान का दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक रियासत का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो दूसरी स्टेट के वज़ीर-ए-आज़म को नॉमिनेट करे। तो यही सूरत हाल रही जब सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की हमसे जुदा हो गए, वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसके बाद एक गैर जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया गया जिससे मेरा इख्तलाफ हुआ और फिर मैंने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी और ये वन मैन और वन वोट की बुनियाद के ऊपर हर शख्स के लिए इसमें आज़ादी है। हर कारकुन अपनी क़यादत के इंतखाब के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है, अपना वोट दे सकता है और अपनी मर्ज़ी से अपनी क़यादत का इंतखाब कर सकता है। यहाँ ऐसा निज़ाम नहीं होगा कि कहीं से कोई चीज़ डिक्टेट हो जाए और किसी को मुसल्लत कर दिया जाए। मोहतरमा, ये बताएं कि ये जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के आप चेयरपर्सन हैं, आप ये बताएं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? आइंदा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में आप जा रहे हैं, अवाम के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? देखिए, एक तो हमारा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हम चाहते हैं कि पूरी रियासत के अंदर एक जमहूरी निज़ाम हो और वो जमहूरी निज़ाम ना सिर्फ कि हम जनरल इलेक्शन में हम जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर जाएं बल्कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों। दूसरी बात ये है कि जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप जनवन अपनी क़यादत का इंतखाब करने में आसानी होती है और सही मानों में जमहूरी जो एक निज़ाम है वो कायम हो सकता है। उसके साथ हम इदारों के इस्तेहकाम की बात करते हैं, हम रियासत की इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम कश्मीर की जो मसला कश्मीर है उसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद के ऊपर चाहते हैं और उसके अलावा जो हमारे आज़ाद कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी है, जो
وہاں پہ لوگوں کے امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، ان کے اوپر ہم ایک مضبوط اور مربوط جو ہے حکمت عملی لے کے لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں اور لوگوں سے ان کی تجاویز لے رہے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں لوگوں کے مسائل کو پہلے تو ان سے دیکھا جائے کہ ان کے مسائل ہیں کیا، انہی کے ذریعے ہم اپنے ان کی تجاویز کے ذریعے ہم اپنا ایک مینیفیسٹو ترتیب دیں جو کہ ایک عوامی مینیفیسٹو ہوگا اور اس کے اوپر ایک مکمل طور کے اوپر ایک ویژن ہوگا آگے 5 سال کے لیے کہ ہماری جماعت جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک عوامی مینیفیسٹو کے ساتھ عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک ویژن لے کے ایک روڈ میپ لے کے ہم لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ محترمہ یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جو پچھلے 70 دہائیوں سے ریاست جموں کشمیر کے مظلوم طبقہ جو ہے وہ اس کی جنگ آزادی میں دل میں پھنسا ہوا ہے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، تو ایسے میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ مسئلہ کشمیر کا یہی حل ہے کہ حق خود ارادیت کا حق دیا جائے، پلیبسٹ کا حق دیا جائے، جو کہ اقوام متحدہ کے اندر ہندوستان نے اور پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیریوں کے ساتھ جو پرومس کیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو استصواب رائے کا حق ہے وہ جلد از جلد کشمیریوں کو دیا جائے تاکہ کشمیری اپنا سب سے بڑی جو ان کی ڈیمانڈ ہے، جو ان کی پیدائشی بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے اور اسی کے ذریعے وہ یہ فیصلہ کشمیری کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی آئندہ انتخابات میں حصہ لے گی؟ بالکل انتخابات میں حصہ لے گی۔ آزاد کشمیر بھر سے اپنے امیدوار کھڑے جی، کریں آزاد گے؟ کشمیر بھر سے اور مہاجرین مقیم جموں ویلی اور تمام جو حلقے ہیں انشاءاللہ۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے آزاد کشمیر میں اور پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کی طرف سے آئے روز آپ بیانات دیکھتی ہوں گی، انٹرویوز دیکھتی ہوں گی کہ وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آئندہ پالیسی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے گورنمنٹ ہونی چاہیے اور مسئلہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے جیسے کہ ہندوستان نے اس کی آئینی حیثیت کو ختم کیا۔ تو ایسے میں اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، آپ کی شناخت چھین لی جاتی ہے، تو ایسے میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی اپنا کیا موقف اور کیا لائے عمل دے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پچھلے 73 سالوں سے ہندوستان اس کے اوپر قابض ہے، جبکہ ہم ہر کشمیری، کوئی کشمیری یہ نہیں مانتا کہ ہندوستان کا آئین جو ہے وہ جائز لاگو ہوتا ہے کشمیر کے اوپر یا کشمیر کے کسی بھی پارٹ کے اوپر یا کشمیر کے کسی بھی حصے کے اوپر۔ ہندوستان کا جابرانہ غاصبانہ قبضہ ہے اور مقبوضہ وادی ہے، اور جس کے اوپر یہ تقسیم کی جو کوشش ہے وہ ہندوستان نے اپنی طرف سے پچھلے 73 سالوں سے وہ کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے آئین میں توڑ پھوڑ کر کے، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے، اس کے اندر آلٹریشن کر کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیریوں سے ان کا حق خود ارادیت چھینا جائے، اور اس نے کوئی ہتھ کنڈا جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے جس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی وجہ رہ جائے، کوئی ایسا ظلم رہ نہیں گیا جو کشمیریوں کے اوپر نہیں ہوا۔ لیکن کشمیریوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہم کسی بھی طرح کے کوئی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشمیر کا جو ہے کوئی تقسیم ہو سکتی ہے یا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے بطور کشمیری یا بطور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کی آپ اپنی جو سیاسی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے نا، تو وہ دیکھی جائے تو جب آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خود اپنا ووٹ اپوزیشن لیڈر کو دیا تھا۔ تو یہ ان کی ڈیموکریسی ہے، یہ ان کا کردار ہے سیاسی، اور یہ ان کی دوسروں کے اوپر پھر جب آپ کسی کے اوپر تنقید کریں تو پھر آپ کے اپنے جو ہینڈز ہیں وہ کلین ہونے چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی بات کے اندر یہ کوئی وزن رکھتی ہے، کیونکہ جب آپ نے اتنا بڑا جمہوریت کو دھچکا دیا ہے، کسی جمہوری نظام کے اندر آپ اپوزیشن لیڈر کو خود ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے جمہوریت کے اوپر کتنا بڑا یہ داغ چھوڑا ہے، اور پچھلی جو حکومت ہے، اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، ہماری اسمبلی کے اندر صدر آزاد کشمیر سے سمیت آزاد کشمیر کی جو 8 مخصوص نشستیں ہیں، وہ 8 غیر معروف غیر سیاسی لوگوں کو بٹھا کے اسمبلی کی جو ہے حیت اور جمہوری جو فلسفہ ہے اس کو نقصان پہنچایا، انہوں نے جمہوری نظام کو دھچکا لگایا۔ تو وہ آج ان کی اس بات کے اندر نہ تو وزن ہے
اور نہ ہی کوئی سنجیدگی ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ تو ہمیں یہ دوہرا معیار جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمیں پھر دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کوئی ایسا غلط اقدام کریں تو ہم اس کے لیے جائز سمجھ لیں، اور جب کوئی دوسرا اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو ہم کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ جب آپ اپنے لیے ایک روڈ میپ لوگوں کے لیے ایک مثال چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آنے والا کوئی اگر ویسا کام کرے گا تو پھر تنقید جائز نہیں۔ محترمہ یہ بتائیں کہ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی آئندہ انتخابات میں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا سیاسی اطاعت کر سکتی ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی چونکہ ایک نئی سیاسی جماعت ہے، اور اس وقت تو بڑی بڑی جو بھی باقی سیاسی جماعتیں وہ بھی ولنریبل ہیں، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا کہیں نہ کوئی لسان ہو۔ تو بالکل ہماری سیاسی جماعت کا بھی جو ہے وہ اوپن ہے، اور سیاسی اور انتخابی اتحاد جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نظریے اور فلسفے کے قریب پر جو بھی سیاسی جماعت ہوگی ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبیلہ ارشاد صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ ایک اچھی پولیٹیکل ورکر ہیں، ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنی شناخت و پہچان رکھتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خیال ایک سیاسی پارٹی بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیے، سیاسی جماعت بنانے کا خیال مجھے تب آیا کہ جب آرٹیکل 370 ریموو ہوا۔ جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی موجودگی میں اگر سردار خالد ابراہیم خان زندہ ہوتے تو میں کسی صورت کوئی سیاسی جماعت نہ شاید بناتی۔ ہاں، اگر کوئی ان سے اگر کوئی اتنا بڑا غلط فیصلہ ہو جاتا، غیر جمہوری فیصلہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت بھی سوچتی، لیکن ان کی موجودگی میں یہ سمجھتی تھی کیونکہ وہ ایک مکمل ڈیموکریٹک سوچ رکھتے تھے، مکمل ایک ڈیموکریٹک اپروچ رکھتے تھے، تو انہوں نے جمہوری فلسفے کے اوپر مبنی ہی فیصلے کیے۔ اب جب 370 کا آرٹیکل ریموو ہوا تو جو ہمارا آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعتوں کو جو کردار بنتا تھا، یا ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کا جو کردار بنتا تھا، وہ کردار وہ نہ تو کوئی سیاسی جماعت ادا کر سکی، نہ ہی آزاد کشمیر کی حکومت کر سکی۔ تو ایسے میں جب میں نے محسوس کیا کہ تحریک آزادی کشمیر کے اوپر ہر شخص جو ہے وہ بات تو کرتا ہے لیکن عملی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو دوہرا معیار ہے، تو ہمیں ایک ایسا جینونلی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں سے ہم صحیح معنوں میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام بھی کریں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور آزاد کشمیر کے نوجوان جو ہے ایک بڑی تعداد میں، اور خواتین کی ایک ہاف پاپولیشن سے زیادہ بڑی آبادی ہے، تو یہ دونوں جو طبقات ہیں، یہ دونوں جو ایریاز ہیں، یہ بڑے اس کے اندر بہت ہی گیپ موجود ہے جن کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، جن کے ایشوز کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی آگے ویژن نہیں ہے کہ ان کو کس طریقے سے ان کے مسائل کا ایک تو حل کیا جائے، اور ان کو انگیج کر کے ان کو صحیح معنوں میں ان کی صحیح راہ کا متعین کرنے میں ان کی مدد کی جائے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایسی صورتحال میں ایک سیاسی جماعت ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم اس کو ترتیب دے کے وہاں سے ایک ایسا پلیٹ فارم صاف ستھرا بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جہاں سے کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مرد، کوئی بھی نوجوان جو ہے اپنی سیاسی خدمات کے ذریعے ملک اور معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے۔ نبیلہ ارشاد صاحبہ یہ بتائیے کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بالخصوص سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کمیونٹی بیٹھی ہے وہ بڑی مایوسی کا شکار ہے، تو ایسے میں ان کشمیری بھائیوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو مایوسی، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اگر یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو وہ ان کی ذمہ داری ہے جسے وہ خود پوری نہیں کر پا رہے۔ تو جہاں تک ہمارا ڈائسپورا ہے کشمیری، ان کو بالکل بنتا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ وہ بہتر رول اس طریقے سے شاید ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں، تو پھر ایسے صورت میں جو ہماری انٹرنیشنل جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو یہ چاہیے کہ جینونلی وہ لوگ جو گراس روٹ لیول سے نکل کے، جن کے ماضی میں کوئی سیاسی ایسے بلنڈر کا دبا نہیں ہے، جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی تحریک آزادی کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی تنظیموں کے ساتھ، ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جدوجہد آزادی کشمیر ہے وہ بھی ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر بہت سارے نشیب و فراز ہے، اور کبھی ہماری تحریک بہت عروج پکڑ لیتی ہے اور کبھی ہمیں ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس سے یہ ہمیں مایوس نہیں ہو سکتے، ہمیں مایوس ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مزید اپنی تحریک کو کس طریقے سے، کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، ان کو دیکھ کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں حاصل ہو۔ بہت شکریہ نبیلہ ارشاد صاحبہ، آپ نے
ہمارے پروگرام کے لیے وقت وقف کیا. ناظرین آپ سن رہے تھے چیئرمین ڈیموکریٹک پارٹی نبیلہ ارشاد صاحبہ کو. چیئرپرسن بڑی تفصیلی کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے آئندہ انتخابات اور ریاست جموں کشمیر کے مسئلے پہ سیر اصل گفتگو کر رہی تھی. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر تاز کو اجازت دی.